नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजराब पोस्ट, फेसबुक पेज और मार्को टाइम्स। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के अगले वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से PDM की बड़ी दो जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी में इतफाक़ न हो सका। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का शिकार, गवर्नर और पार्टी के सूबाई सदर के दरमियान कशमकश, नून लीग के अंदर मुतज़ाद इत्तलात हफीज़ साहब मुबैना तौर पे पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला लाने के ख्वाहिशमंद क्यों, ये हम आगे आपको बताएंगे। और राना फरमान साहब की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त कि वो रनर अप थे खालिद खुर्शीद साहब के लिहाजा बगैर इलेक्शन के उन्हें असम्बली का मेंबर करार दिया जाए, जबकि पार्टी के सूबाई तर्जुमान शम्स मीर का फरमाना है कि उनकी पार्टी आने वाले अस्तूर की कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 जो खालिद खुर्शीद साहब की जगह खाली हुई, उसमें खालिद खुर्शीद साहब की वालदा की हिमायत करना चाहिए। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि खंजराब पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना न भूलिए। नाजरीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को अदालत की तरफ से नाअहल करार दिए जाने के बाद उनकी सीट खाली हो गई, लेकिन अभी तक PDM की जमातें तमाम तर दबाव के बावजूद इस बात पर मुतफिक नहीं हो सकी कि किसको अगला वज़ीर आला बनाया जाए। PTI जिसे 33 अरकान के हाउस में कुलीदी तौर पर 23 अरकान की हिमायत हासिल थी, अब 3 ग्रुप्स में तकसीम नज़र आती है। एक ग्रुप राजा आज़म खान का है जो PTI के नामज़द करदा उम्मीदवार हैं, दूसरा ग्रुप साबिक वज़ीर ख़जाना जावेद मनबा का है और तीसरा ग्रुप साबिक वज़ीर सियासत गुलबर खान का है। इकट्ठा सब पिछली एक मीटिंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बात पे इत्तफाक हो गया था कि दोनों पार्टियों में से जो भी पार्टी PTI के अरकान में से 8 अरकान तोड़ने में कामयाब हो गई, उसको 9 अरकान जो ऑलरेडी इत्तेहाद के हैं उनके साथ मिलाकर 17 वोटों, 1 वोट की अददी बरतरी से 17 वोट की हिमायत हासिल होगी और यूँ वज़ीर आला उनका होगा। लेकिन अब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस हदफ को हासिल करने में नाकाम रही हैं। मौजूदा हालात में नून लीग ने अपने उम्मीदवार इंजीनियर अनवर के साथ साथ उसके PTI के साबिक वज़ीर सेहत गुलबर खान साहब को भी गैर एलानिया तौर पर अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार करार दिया है। गुलबर खान साहब के हालिया एक बयान में मुबैना तौर पर इस बात का इंकशाफ किया गया कि वो पिछले 1 माह से इसके लिए लॉबिंग करते रहे हैं इस्लामाबाद में। आम तासुर ये था कि वो बीमार हैं और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज खुद एक बयान में मुबैना तौर पर ये कहा है कि जनाब मैं 1 माह से लॉबिंग करता रहा हूँ और मेरी अदम मौजूदगी में पार्टी ने राजा आज़म खान को कैंडिडेट नामज़द किया, जबकि ऑलरेडी गवर्नर का ताल्लुक़ भी बल्तिस्तान रीजन से है। यहाँ मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में 3 रीजन्स हैं। गिलगित रीजन है, दियामरस्तोड रीजन है और बल्तिस्तान रीजन है। इस वक्त मेहदी शाह साहब गवर्नर हैं और उनका ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है, वो साबिक वज़ीर आला भी हैं और साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब का ताल्लुक़ दियामरस्तोड रीजन से था। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में एक इसे आप बदकिस्मती कहिए कि जो अवामिल कारफरमा होते हैं इस तरह के ओहदों की तकसीम में, उसमें फ़िरका वाराना उनसर जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उसके साथ साथ इलाकाई जो रीजनल वो है, यूँ समझ लीजिए जिस तरह मुलाजिमतों में कोटे होते हैं, इस तरह की एक डिवीज़न अक्सर देखने में आती है। मौजूदा हालात में गुलबर खान साहब का ये फरमाना था कि एक रीजन को
2 عہدے نہیں دیے جا سکتے۔ یہ لیکن اس خبر کی گلبر خان صاحب نے تردید کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے، اور ان سے منسوب یہ بیان جو ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ وہ 1 ماہ سے اسلام آباد میں تھے اور باقاعدہ طور پہ لابنگ کر رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1 مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ خالد خورشید صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہونے سے پہلے سے ہی گلبر خان صاحب اسلام آباد میں اس ٹاسک پہ کام کر رہے تھے۔ دوسرا جو گروپ ہے جاوید منوا صاحب کا، وزیر خزانہ، کل تک تو ان کی پوزیشن خاصی مضبوط نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا فارورڈ بلاک ہے۔ گلبر خان صاحب کا ہم خیال گروپ کہلاتا ہے اور جاوید منوا صاحب کا فارورڈ بلاک ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں اب تک 9 سے 10 ارکان کی حمایت حاصل ہے، لیکن غیر جانبدار مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ منوا صاحب کو 7 سے 8 ارکان کی حمایت زیادہ سے زیادہ اس وقت ممکن ہے، اس لیے کسی سے اتحاد کیے بغیر وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دریں اثنا پیپلز پارٹی کا اندرونی خلفشار مبینہ طور پہ اس وقت پیک پہ پہنچ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امجد حسین صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو سیکٹیرین بنیادوں پہ مہدی شاہ صاحب کو گورنرشپ سے دستبردار ہونا پڑ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح راجہ اعظم صاحب بلتستان ریجن سے اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو اس صورت میں بھی مہدی شاہ صاحب کو مہدی شاہ صاحب کی گورنرشپ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ 2 عناصر ایسے ہیں جس کے بارے میں کچھ باخبر حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ خود مہدی شاہ صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ نہ تو امجد صاحب وزیر اعلیٰ بنے، امجد حسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ بلتستان ریجن سے کوئی آدمی وزیر اعلیٰ بنے۔ ان دونوں صورتوں میں ان کی گورنرشپ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کے سربراہ حافظ الرحمان صاحب کی بقول دوستوں کے مبینہ طور پر پوری خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ بے شک بلتستان سے ہو تاکہ انہیں ممکنہ طور پہ گلگت بلتستان کا گورنر بننے کا موقع میسر آ سکے۔ ادھر تیسرا جو اہم گروپ ہے راجہ اعظم خان صاحب کا۔ راجہ اعظم صاحب اس وقت بڑے نفیس انسان ہیں، صاحب علم ہیں، ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے اور خود بھی صاحب سخن انسان ہیں اور پڑھے لکھے نفیس انسان ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہیں بقول دوستوں کے۔ وہ چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف طاقتور عناصر کا دباؤ ہے، دوسری طرف انہیں خود پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے۔ ان حالات میں ان کی کیفیت وہ ہے کہ بقول شخص نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کب تک راجہ اعظم خان صاحب اس دباؤ سے نکلتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ادھر استور کے حلقہ 1 سے نون لیگ کے سابق امیدوار رانا فرمان صاحب جو خالد خورشید صاحب کے بعد دوسری پوزیشن پہ تھے، انہوں نے گلگت بلتستان الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ چونکہ میں دوسری پوزیشن پہ تھا اور خالد خورشید صاحب نااہل قرار پائے ہیں تو بغیر الیکشن کے مجھے جو ہے وہ اسمبلی کا ممبر قرار دیا جائے۔ لیکن نون لیگ کے ہی صوبائی ترجمان شمس میر صاحب، سابق صوبائی حکومت کے ترجمان تھے نون لیگ کی، شمس میر صاحب کا ایک بیان اس حوالے کے ساتھ میڈیا کی زینت بنا ہے کہ استور کے حلقہ 1 میں نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اگر خالد خورشید صاحب کی والدہ محترمہ میدان میں آتی ہیں تو نون لیگ ان کی حمایت کرے۔ سوال یہ ہے کہ صوبائی صدر حافظ الرحمان صاحب تو چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا بنے یا بلتستان ریجن سے بنے۔ رانا فرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے براہ راست ممبر نامزد کیا جائے عدالت الیکشن کمیشن سے، اور صوبائی ترجمان فرما رہے ہیں کہ خالد خورشید صاحب کی والدہ اگر آ گئی تو ہمیں اصولاً ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہو گئی ہے کہ
خالد خورشید صاحب کے خلاف عدالت میں کیس لے کے گئے تھے، وہ غلام شہزاد آغا صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ممبر ہیں بلوچستان سے۔ وہ خود اب ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے عدالت میں کارروائی کے دوران خالد خورشید صاحب کے وکیل نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ غلام شہزاد آغا صاحب شیڈیول 4 میں ڈالے گئے تھے اور وہ خود قانونی طور پہ اسمبلی کی ممبرشپ کے لیے نااہل ہیں۔ اس پہ متعلقہ رپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ فاضل عدالت نے ان سے اسپیکر صاحب سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ بات تو پہلے ہماری نالج میں نہیں آئی، ہمارے نوٹس میں نہیں آیا، اس کی کارروائی کے دوران یہ چیز نہیں آئی، اور اسپیکر کو یہ ہدایت کی کہ اس پہ آپ الگ سے کوئی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ 62(1)(f) کے تحت اگر خالد خورشید صاحب نااہل ہوئے ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ لیکن چونکہ یہ دوسری کارروائی شروع ہو گئی اور اس کارروائی کے دوران اسپیکر اسمبلی میں نہیں جا سکے، تب سے اب تک اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا ہے۔ اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو خالد خورشید صاحب کے ساتھ ساتھ غلام شہزاد آغا صاحب کی سیٹ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایک دلچسپ بات جو اس وقت گلگت کے سیاسی حلقوں میں بڑی تیزی سے افواہ کی شکل میں پھیل گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز کی طرف سے 1 ارب روپے گلگت پہنچائے گئے ہیں مبینہ طور پہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیسے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں اس وقت مرکز میں حکومت نون لیگ کی ہے، کیا 1 ارب روپے آئے ہیں تو نون لیگ کی قیادت کے پاس آئے ہیں؟ کیا کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے امجد حسین صاحب پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم آئندہ کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیسے اگر آئے ہیں تو کون کون اس سے مستفیض ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں چھانگا مانگا اور مری سے لے کر سندھ ہاؤس اسلام آباد تک کی پوری ایک تاریخ ہے۔ بقول سید سلمان گیلانی صاحب کے ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے، ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے، لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پہ تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔